मसीह यसु के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं यूसुफ याकूब एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम कलाम के जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है फ़ज़ल। कि फ़ज़ल जो हम अक्सर जो चर्च में, बाइबल में और जो ख़ासकर जो रूहानी लोग हैं जो चर्च के साथ या बाइबल के साथ मुंसलिक हैं, वो ये लफ्ज़ अक्सर सुनते हैं और बोलते हैं कि खुदा का फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी है, खुदा का फ़ज़ल है। तो ये एक्चुअल में फ़ज़ल है क्या? तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में तो ये मौजू जो है बहुत ही बड़ा है, तो इस पर हम पूरी किताबें लिखी गई हैं और आप घंटों बोल सकते हैं। लेकिन मैं इसको आज पूरा मुकम्मल तो नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे ताकि एक उतनी सी लिमिट में रहते हुए इसको बयान किया जा सके। तो हम देखते हैं कि फ़ज़ल है क्या? इसके बारे में हम देखते हैं कि डिक्शनरी के मुताबिक, अगर हम डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब है एहसान करना, किसी की हमायत करना, मेहरबानी करना, किसी का साथ देना। अगर हम इसको इब्रानी में देखें, जो कि पुराने जो अहदनामा है उसकी जो लैंग्वेज है जिसमें पुराना अहदनामा लिखा गया, तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें इसको बोलते हैं चैन, CHEN, जिसका मतलब है कि किसी बड़े का छोटे पर मेहरबान होना, या किसी आला का किसी अदना पर मेहरबान होना। असल जो छोटे हैं वो तो बड़ों पर अक्सर ही मेहरबान रहते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब एक्चुअल में जो बयान किया जाता है इस ज़बान में कि कोई जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले से प्यार करता है या मेहरबान होना, तो उसको हम ये चैन बोलते हैं। और यूनानी ज़बान में जो कि नए अहदनामे की ज़बान है जिसमें नया अहदनामा लिखा गया, उसमें इसको बोलते हैं चैरिस, CHARIS। और उसका मतलब भी वही गिना जाता है कि अपनी खुशी से रहम करना या मेहरबान होना, या वही कि किसी बड़े का छोटे पर मेहरबान होना। लेकिन अगर हम इसको बाइबल की ज़बान में देखें तो इससे हमें ये नज़र आता है कि ये खुदा का वो तोहफ़ा है जिसके हम हकदार नहीं, जो हम डिज़र्व नहीं करते, जिसके हम काबिल नहीं हैं। ये एक तरफा प्यार है कि खुदा हमसे जो आला है, सबसे ऊपर है, जो सबसे पाक है, वो हमसे, इंसान से प्यार करता है जिस प्यार के हम काबिल नहीं हैं। फिर हम इसको ये देखते हैं कि ये कर्मा का, जैसे हम कहते हैं कि हमारे कर्म जो हैं, हमारे काम जो हैं, ये कर्मा का उल्ट है कि हमारे काम जो हैं वो इस काबिल नहीं हैं। लेकिन फजल जो है वो कर्मा का उलट है, क्योंकि हमारे काम जो हैं वो मौत के हकदार हैं। लेकिन खुदा हमें उस हमारे कामों के मुताबिक नहीं, कहने का मतलब है कि खुदा हमारे कामों के मुताबिक नहीं बल्कि अपने रहम के मुताबिक, अपने प्यार के मुताबिक हमसे सलूक करता है। और फिर हम ये फजल जो है कमा नहीं सकते। हम अपने कामों से, कुछ भी करने से, हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिसके से हम खुदा का प्यार जो है वो कमा पाएँ या अर्न कर पाए। ये इंसान के बस की बात नहीं है, नामुमकिन चीज़ है इंसान के लिए, जिसको हम फजल बोलते हैं, कि इंसान अपने कामों से कभी भी खुदा का प्यार नहीं पा सकता। इसलिए ये हमारे कामों का सिला भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि फजल किसी जिस्म रखने वाली चीज़ का, मटीरियल चीज़ का नाम नहीं है कि हम कहें कि ये फजल जो है ये चीज़ है। नहीं, ये फजल किसी जिस्म रखने वाली चीज़ का नाम भी नहीं है। ये खुदा और इंसान के दरमियान किसी तीसरी चीज़ का नाम नहीं है। हम इसको मिसअंडरस्टैंड ना करें कि खुदा और इंसान के दरमियान ये किसी तीसरी चीज़ का या तीसरे वजूद का नाम नहीं है। ये, जैसे मैंने पहले बताया कि ये खुदा का फजल जो है हमें बाइबल मुकद्दस के पैदाइश से लेकर आखिरी आयत तक, मुकाशफा की आखिरी आयत तक
جو ہمیں فضل جو ہر آیت میں اور ہر صفحے میں ملتا ہے. اور یہ خدا جو کلام ہے خدا کا، وہ اس کے فضل کا، اس کے پیار کا اعلان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے. اس لیے ہم اس کو خوشخبری کہتے ہیں. کلام کو خوشخبری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خدا کے اس پیار کا اظہار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے جس کے ہم قابل نہیں ہیں. اس لیے ہم اسے فضل بولتے ہیں، خوشخبری بولتے ہیں خدا کے کلام کو. ہم اس کو پیدائش کی کتاب میں اگر دیکھیں تو میں نظر آتا ہے کہ جب خدا نے انسان کو اپنے پاک ہاتھوں سے بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اس کے لیے ہر طرح کی نعمت اس نے عدن میں فراہم کی. اس کو کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا تھی. لیکن انسان نے خدا کی دی ہوئی ان سب نعمتوں کے بدلے عقل اور خدا کے برابر ہونے کو زیادہ ترجیح دی. کوئی یاد ہوگا کہ جب شیطان جو ہے سانپ اس کے پاس ہوا کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے، یہ نافرمانی کر لو گے تو تم خدا کے برابر ہو جاؤ گے، تم عقل مند ہو جاؤ گے. حالانکہ یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ انسان کو وہاں پر خدا نے ہر چیز مفت فراہم کی تھی. اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، کوئی جاب نہیں کرنی پڑتی تھی، سب کچھ مفت تھا. لیکن انسان نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کہہ لیں کہ خدا کے برابر ہونے کو اور عقل مند ہونے کو زیادہ ترجیح دی اور گناہ میں گر گیا. اب خدا جو ہر جگہ موجود ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے، نہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے اس وقت خدا کو پتہ نہیں تھا، بلکہ خدا نے آدم کو فری ول دی تھی کہ تو اپنی مرضی سے جو کر رہا ہے کرنے دیا اس کو. لیکن یہاں پر ہمیں خدا کا فضل کی مثال ملتی ہے کہ خدا جو ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ جانتا ہے. اس نے سب کچھ جانتے ہوئے آدم کے پاس آیا. لکھا پیدائش 3:9 میں دیکھیں تو لکھا تب خداوند نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا تو کہاں ہے. حالانکہ غور کرنے والی بات ہے کہ خدا کو سب پتا تھا کہ آدم یہ گناہ کر بیٹھا ہے، نافرمانی کر چکا ہے. لیکن خدا اس کو جانتے ہوئے پھر بھی خود آیا، اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور پکارا. لکھا ہے اور خدا نے آدم کو پکارا کہ آدم تو کہاں ہے. یہ اس کا فضل تھا کہ اس نے سب کچھ جانتے ہوئے یہ کیا. لیکن آدم نے اس فضل کو، اس مہربانی کو قبول کرنے کی بجائے خدا پر الزام لگانا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتا. حالانکہ خدا نے خود اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتا کہ خداوندہ مجھ سے یہ گناہ یا یہ نافرمانی ہو گئی ہے. نہیں، اس نے خدا پر الزام لگا دیا. پیدائش 3 اس کی 12 میں لکھا ہے آدم نے کہا جس عورت کو تو نے مجھے دیا اس نے مجھے یہ پھل کھانے کے دیا اور میں نے کھایا. کہ اس نے اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا بلکہ خدا پر الزام تراشی شروع کر دی کہ خدایا تو نے یہ میرے ساتھ یہ ایسا ہونے دیا، تو نے یہ عورت مجھے دی تھی اور میں اس گناہ میں پھنس گیا. آدم نے خدا کے اس فضل کو، اس مہربانی کو جو خدا نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، آدم نے ریجیکٹ کر دیا. لیکن خدا کا پھر بھی پیار اور فضل ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے پھر بھی اس کے ننگ کو ڈھانکا اور اس کی نجات کا بندوبست وہیں پہ اس نے خدا نے پشین گوئی کی کہ تیری نجات کا یہ بندوبست میں نے کر دیا. اب آگے چل کے ایک اور مثال دیکھتے ہیں پطرس کی. ہم جانتے ہیں پطرس رسول کے بارے میں، جو آپ کو بائبل مقدس میں ہر جگہ آگے آگے نظر آتا ہے. جہاں بھی کوئی بات ہوئی پطرس نے جواب ضرور دیا. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے خداوند کا 3 بار انکار کیا. جب خداوند مشکل میں تھے، مصیبت میں تھے، تو پطرس نے 3 بار خداوند کا انکار کیا. اگر مرکز 14 اس کی 17 میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ مگر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا. اب یہ نہیں ہے اکیلا کہ اس نے یہ کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا، لکھا ہے کہ وہ لعنت کرنے لگا. اگر ہم اس کو یہ کہیں تھوڑا سا اور گہرائی میں جائیں تو لعنت اس نے اس پر
کوئی برا بھلا بھی کہا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، کیونکہ اس وقت وہ اپنی جان چھڑوانا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، مگر اسی خداوند نے کا فضل جو ہمیں عدن میں نظر آتا ہے، جس نے آدم کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ خداوند نے اپنے جی اٹھنے کے بعد خود چل کر اس کے پاس گئے۔ آپ کو یاد ہوگا یوحنا 21:15 میں دیکھیں تو لکھا ہے، جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پترس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اب غور کریں کہ وہی پترس ہے جو 3 بار انکار کر چکا ہے، لعنت کر چکا ہے، اسی کو بجائے اس کے کہ وہ خدا کی طرف جاتا اپنی معافی مانگنے کے لیے، خداوند اس کی طرف آیا۔ اس نے خداوند نے اس کو کہا کہ خود بلایا کہ تو مجھ سے زیادہ، ان سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس نے خداوند کے اس فضل کو، اس پیار والے ہاتھ کو تھام لیا۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے خداوند کے ہاتھ کو آدم کی طرح الزام تراشی یا یہ نہیں کہا کہ یہ ہو کوئی بہانے بازی نہیں کی، بلکہ اس نے اس پیار کو تھام لیا اور کہا ہاں اے خداوند تو تو سب کچھ جانتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے 3 بار اس سے پوچھا، کیونکہ 3 بار اس نے انکار کیا تھا، اور شریعت کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو 3 بار انکار کرنے سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح 3 بار اقرار کرنے سے رشتہ جو ہے وہ بندھ جاتا ہے۔ جیسے ہم نکاح پہ دیکھتے ہیں تو 3 بار اقرار کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ خداوند نے 3 بار اس سے پوچھا اور 3 بار اس نے اقرار کیا، اور اس خداوند نے نہ صرف اس کو قبول کر لیا بلکہ اسے اپنی بھیڑوں کا چرواہا بھی مقرر کیا۔ تو یہ خداوند کا فضل کی ایک مثال ہمیں نظر آتی ہے یہاں پہ۔ اب اگر دیکھیں کہ بائبل کے ہر صفحے میں یہ ہمیں جہاں بھی دیکھیں، بائبل کی ہر سٹوری میں، ہر صفحے میں، ہر آیت میں خداوند کا پیار ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ ہم اس فضل کو پا کیسے سکتے ہیں، کہ یہ فضل پانے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، کہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اس فضل کو پائیں۔ یوحنا کی انجیل پہلے باب بھی اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ کہ یسوع مسیح کی معرفت ہمیں فضل اور سچائی جو ہے وہ ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے پہنچی ہے۔ اگر آسان لفظوں میں کہیں تو خدا نے انسان کے لیے اپنے آپ کو دے دیا۔ فضل کیا ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو انسان کے لیے پیش کر دیا، کیونکہ جدائی کی جو دیوار آدم کے گناہ میں گرنے کی وجہ سے جو انسان اور خدا کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی، وہ انسان اپنی کسی بھی کوشش سے، کسی بھی کام سے، نیکیوں سے یا کچھ بھی کرنے سے وہ گرا نہیں سکتا تھا۔ وہ جو گیپ تھا وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ خدا یہ جانتا تھا۔ اس لیے وہ کام خدا نے خود کیا اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج کر، کہ جو انسان کے لیے ناممکن تھا، جو ہم گہرائی سے اونچائی کی طرف انسان نہیں بڑھ سکتا تھا، یہ خدا کے لیے ممکن تھا، لیکن انسان کے لیے ناممکن تھا۔ تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر، جو ہماری ہی طرح اس دنیا میں رہا، اس نے دنیا میں ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا کہ ہم کس طرح دنیا میں جینا ہے، کس طرح ہر دن کو، ہر آزمائش کو، ہر ضرورت کو، ہر بیماری کو، ہر تکلیف کو کس طرح اس میں سے رہائی پانی ہے۔ یہ خداوند نے ہمیں خود اس دنیا میں رہتے ہوئے پورے کا پورا طریقہ اور سلیقہ بتایا کہ اس دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے، کیسے ان ساری آزمائشوں پر پورا اترنا ہے، کیسے ان آزمائشوں میں سے گزرنا ہے، کیسے بیماریوں میں شفا پانی ہے۔ اگر ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھیں 2:18 میں لکھا ہے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور پھر اگر عبرانیوں کے خط میں 4:15 میں دیکھیں تو لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری ہی طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ یعنی خداوند نے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی طرح نہیں بلکہ اپنا طریقہ بتایا کہ ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کی طرح ہو کے نہیں رہنا، بلکہ دنیا کی طریقوں کو، دنیا کی سازشوں کو ہم نے کیسے اس پہ فتح پانی ہے، یہ ہم نے
بائبل مقدس میں اگر ہم یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں تو اس نے ہمیں یہ سارا کچھ یہ کر کے بتایا، اور پھر ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر جان دی، اور وہ قربانی جو ہمارے خداوند یسوع نے اپنے جسم میں ہو کر دی، ہمارے لیے دی۔ پہلا پطرس 2 باب اس کی 24 آیت میں پر دیکھیں تو لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ کہ اس نے ہمارے سب گناہوں کو جو ہم نے کیے ہیں، جو ہم نے کرنے ہیں، جو ہم سے ہو رہے ہوئے ہیں، وہ سب گناہوں کے لیے اس نے قربانی دی ہے۔ اب گناہوں کی کوئی اور قربانی اور باقی نہیں ہے، کیونکہ اس نے سب گناہ ہمارے اپنے خون کے وسیلہ سے دھو دیے ہیں۔ تو اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس نے قربانی صرف ہمارے لیے ہی نہیں دی۔ ہم جو کرسچن لوگ ہیں، ہم جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو ہے صرف ہمارے لیے ہے۔ نہیں، کلام مقدس کہتا ہے کہ اس نے اس قربانی جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ اگر ہم یہاں پہلا یوحنا 2 باب اس کی 2 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی، کہ وہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان کر کے نجات جو ہے ساری دنیا کے لیے مفت مہیا کر دی ہے۔ اس کو پانے کے لیے ہمیں اب کسی درمیانی کی ضرورت نہیں ہے، مطلب کہ اب ہمیں کسی اور کے پاس کسی اور سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے لیے دعا کرے گا تو میری نجات بنے گی، وہ میرے لیے دعا کرے گا تو مجھے شفا ملے گی، وہ فلاں میرے لیے دعا کرے گا تو مجھے یہ اس مصیبت سے رہائی ملے گی۔ نہیں، اب ہم خدا کے پاس، اپنے باپ کے پاس ڈائریکٹ جا سکتے ہیں۔ یہ اس کی قربانی کا، اس کے پیار کا، جو اس کے فضل کا جو صلہ ہے، جو فضل ہمیں ملتا ہمارے لیے مہیا خداوند نے کیا ہے اپنی صلیبی موت کے وسیلہ سے، وہ یہ ہے کہ اب ہمیں کسی درمیانی کی، کسی نبی کی، کسی پادری کی، کسی بھی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم خود کاہن ہیں، بائبل مقدس کے مطابق ہم خود کاہن ہیں، اور وہ یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن ہے۔ ہم اپنی دعائیں اس کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ خدا کے پاس ہماری شفاعت کرتا ہے، ہمارے لیے دعا کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو، ضرورتوں کو خدا کے پاس لے جاتا ہے۔ تو اس لیے اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا پیار ہے جو ہمارے لیے مفت میں خدا نے مہیا کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے نیک کام اس قابل ہو ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم نجات پاتے ہیں، اور اس لیے وہ کام جو ہم کمزور ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے تھے، وہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کیا۔ بڑی مشہور آیت ہے یوحنا 3 باب 16 آیت کے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا۔ اور پھر رومیو 5 باب 8 آیت میں پولس رسول فرماتے ہیں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ جب ہم گنہگار ہی تھے، یہ نہیں کہ جب ہم نیک تھے یا ہم اپنے کاموں کے سبب سے اس قابل ہو گئے تھے تب اس نے ہمارے لیے جان دی، نہیں، جب ہم گنہگار ہی تھے اس وقت اس نے ہمارے لیے جان دی۔ اور یہ خدا کا پیار ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دے دیا۔ خدا کا پیار ہم اپنے کاموں سے نہیں پا سکتے، یہ اس کا فضل جو ہے، وہ یہ اس کا پیار جو ہے یہ فری ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ فری ہے، لیکن اس کو پانے کے لیے ایک بائبل میں ایک شرط ہے۔ فری ہے، غور کریں، خدا کا پیار، اس کا فضل ہمارے لیے فری ہے، لیکن پانے کے لیے ایک کنڈیشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ افسیوں 2 باب 8 آیت میں دیکھیں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ اس آیت پر غور کریں، نجات پانے کے لیے فضل
ذریعہ ہے اور ایمان شرط ہے. یعنی نجات پانے کے لیے خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا. اگر آپ پوری بائبل مقدس پر غور کریں تو انسانی رد عمل اس کا جو ایک بنیادی عنصر ہمیں نظر آتا ہے کہ نجات پانے کے لیے، شفا پانے کے لیے، رہائی پانے کے لیے خدا ہاتھ بڑھاتا ہے ہماری طرف، اور انسان ایمان میں اس پیار کو وصول کرتا ہے. وہی چیز جیسے آدم کی طرف خدا نے ہاتھ بڑھایا تھا اور اس نے اس کو قبول نہ کیا، پطرس نے اس کو قبول کر لیا. اسی طرح سیم طریقے سے کچھ بھی پانے کے لیے، خدا کی کوئی بھی نعمت پانے کے لیے، وہ فضل جو ہے خدا کا اس میں موجود ہے. فضل ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ ایک باکس ہے جس میں خدا نے وہ سب کچھ جو ہماری ضرورتیں ہیں، جو ہماری آزمائشوں کا حل ہے، جو ہماری بیماریوں سے شفا ہے، وہ اس میں ہے. لیکن اس کو پانے کے لیے ہمیں ایمان کے ذریعہ سے اس کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑے گا. ایمان جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے ہم خدا کی سب نعمتوں کو وصول کرتے ہیں، یا ہم خدا کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو قبول کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. بائبل مقدس میں اگر دیکھیں تو یسوع مسیح نے ان سب لوگوں کی تعریف کی جو ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں. جب بھی کبھی آپ دیکھیں بائبل مقدس میں کہ جہاں بھی خداوند یسوع مسیح نے کسی کو بھی شفا دی، جس نے بھی شفا پائی، خداوند یسوع مسیح نے وہاں پہ کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. شفا ہم کہتے ہیں یسوع مسیح نے دی، لیکن یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. کہ وہ جو پیار تھا خود یسوع مسیح اس وقت موجود ہے، اس پیار سے اپنی شفا پانے کے لیے، اپنی جو برکت پانے کے لیے ایمان کے وسیلہ سے اس کے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری تھا، ورنہ شفا نہیں ملتی. اگر ہم دیکھیں وہ عورت جو جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، جس نے صرف اس کے ایمان کے ساتھ اس کے دامن کو چھوا تھا تو اس نے شفا پائی. کیا تھا؟ ایمان کے ساتھ. حالانکہ خداوند یسوع مسیح کا اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اس کو کہا بھی نہیں کہ تو وہ ٹھیک ہو جا، لیکن اس عورت نے ایمان کے وسیلہ سے اس فضل کے ساتھ اپنی ناطہ بنا دیا. تو جب اس کا کنیکشن اس کے ساتھ بن گیا، اس نے شفا پا لی. کہ اسی طرح بائبل مقدس میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب وہ لکھا ہے کہ جب وہ اس کو چھوتے تھے تو وہ شفا پا جاتے تھے. تو خداوند کے ساتھ، اس کے پیار کے ساتھ جو فضل ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے ہمیں ایمان کی ضرورت ہے. اگر ہم یہی کہیں کہ خدا کی بادشاہی میں ایمان جو ہے وہ کرنسی کا کام کرتا ہے. جس طرح ہم کوئی بھی چیز پانے کے لیے ہمیں کچھ دینا پڑتا ہے، کہہ لو کہ کرنسی ہم دیتے ہیں، اپنا نوٹ دیتے ہیں، اسی طرح خدا کے فضل کو پانے کے لیے ہمیں اپنا ایمان جو ہے اس کے ذریعہ سے ہم اس کو پاتے ہیں، اس کو لیتے ہیں. خدا کا فضل پانے کے لیے ہمارے میں ایمان کا ہونا ضروری ہے. بغیر ایمان کے خدا کا فضل پانا ناممکن ہے. آسان بات یہ ہے کہ خدا ہمارے ایمان کا جواب دیتا ہے. جب بھی ہم خدا کے پاس جاتے ہیں تو خدا ہمارے ایمان کے مطابق ہمیں جواب دیتا ہے. ہم بڑی خوشی سے کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے سب گناہ گاروں کے لیے اپنی جان دی، لیکن افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ سب نے اس تحفے کو ایمان کے وسیلہ سے قبول نہیں کیا. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ میں ایمان میں قریب مسیحی ہوں، میں یسوع مسیح کہ جو اس نے میرے لیے جان دی ہے، لیکن اس فضل کو ایمان کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو پاتے، اس وجہ سے ہم برکتیں نہیں پاتے. اسی طرح اگر ہم اپنی پاکیزگی کے حوالے سے دیکھیں تو دیکھیں خدا نے سب ایمانداروں کو گناہ سے بچنے کی طاقت دی ہے، لیکن زیادہ تر ایمانداروں کو مشکل پیش آتی ہے کہ کیسے خدا کی دی ہوئی طاقت کو گناہ سے بچنے کے لیے استعمال کیا جائے. ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کی بھی ہمیں کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم کہیں اور نہیں، ہمیں خدا کے پاس ہی جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ لکھا ہے یعقوب کے خط میں پہلے 5 آیت میں لکھا کہ اگر تم میں کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی.
ایک سوال سب کے ذہنوں میں آتا ہے، اکثر لوگ یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ خدا کی برکتیں پانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اس کے ساتھ ایک وضاحت بھی دیتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں تو دعا بھی بہت کرتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، چرچ بھی جاتا ہوں، میں دعائیہ کی بھی دیتا ہوں، بائبل بھی بہت پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی میری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا۔ خاص کر جب ہم کسی مشکل میں یا کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، زندگی کے کسی مشکل دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ خدا جو ہے وہ میری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دے رہا، جبکہ میں تو یہ سارا کچھ بھی کر رہا ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم خدا کی برکتوں کو اپنے کاموں سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، چرچ جا رہا ہوں، دعائیہ کی دے رہا ہوں یا چندہ دے رہا ہوں، بائبل بھی پڑھ رہا ہوں، دعائیں بھی کر رہا ہوں، تو میں خدا کی فضل کو اپنے کاموں سے اس کو جتا رہا ہوں کہ میں تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں، میں تو بہت ٹائم تیرے ساتھ گزار رہا ہوں، تو پھر بھی میری دعاؤں کا جواب تو کیوں نہیں دے رہا؟ مطلب کہ میں تو اپنا پارٹ ادا کر رہا ہوں، تو اپنا پارٹ ادا کیوں نہیں کر رہا؟ تو ہم خدا پر ایک طرح کا الزام لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خدا کے فضل سے دور ہوتے ہیں۔ فضل تو موجود ہے، فضل کہیں نہیں گیا، لیکن ہم ایمان سے نہیں، اپنے کاموں سے اس کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خدا کی برکتوں کو پا نہیں سکتے، یا خدا اتنی دیر تک ان چیزوں کا دینے کے لیے انتظار کرتا ہے کہ جب تک ہم صحیح خدا کے ساتھ ایک لائن میں نہ آ جائیں۔ تو خدا کا فضل اس شرط کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں، بلکہ خداوند کی صلیب پر تمام کیے ہوئے کام پر ایمان رکھنے سے ہے۔ یاد ہوگا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو اس نے کہا تمام ہوا، کہ جو کچھ بنی نوع انسان کے لیے ضروری تھا، اس کی نجات کے لیے، اس کے بیماریوں کے لیے، اس کی ضرورتوں کے لیے، اس کی آزمائشوں کے لیے، وہ کہتا میں نے سب کچھ پورا کر دیا، تمام کر دیا۔ ہمیں خداوند کی راست بازی پر، اس کی قائم کی ہوئی راست بازی پر، اس کی دیے ہوئے کو پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہمیں فضل اور نجات ملتی ہے، ہمارے اپنے کاموں سے نہیں۔ جب ہم اپنے کاموں سے پانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ ہماری پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ وہ رومیو 10 باب اس کے 3 آیت میں اگر دیکھیں تو پولس رسول فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اور اپنی راست بازی قائم کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے۔ اس وجہ سے ہم برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں کہ ہم اپنی راست بازی جو ہے، اپنے کاموں کے سبب سے خدا کی برکت کو، اس کے فضل کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم وہ پا نہیں پاتے، ہمیں دعاؤں کا جواب نہیں ملتا۔ اگر ہم لوکا کی انجیل 18 باب اس کی 9 سے 14 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے ایک تمثیل بیان کی، کیا تھا؟ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی، دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دعائیہ کی دیتا ہوں، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ بلکہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا، مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ تو ان دونوں حوالوں میں جو رومیو کے خط میں اور اس لوکا کی انجیل میں ہم نے پڑھا کہ جو بھی خدا کو اپنے کام، نیکی کے کام گنوانے کی اور اپنے کاموں سے خدا کی بادشاہی کو یا خدا کے فضل کو پانے کی کوشش کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اس محصول لینے والے نے اتنا بھی نہ کیا کہ اپنا
आंख उठाए, बल्कि उसने अब छाती पीट पीट कर कहा कि ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। ये नहीं है कि हम लंबी लंबी दुआएं करेंगे, रोज़े रखेंगे तो ही खुदा का फजल पाते हैं, नहीं। हम अपने दिल की बात उसके आगे ईमान के साथ रखते हैं तो हम सब कुछ पा लेते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि फजल का मतलब है वो नेमत जिस पर हमारा कोई हक नहीं, जो हम अपने कामों से कमा नहीं सकते। इस पर खुशी की बात यह है कि फजल का जो हमारे कामों से कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि खुदा का फजल हमारे पैदा होने से पहले मौजूद है। ये नहीं कि जब हम पैदा हुए थे या हमारे किस पैदा होने के बाद जब हमने कुछ किया तो हमें खुदा का फजल मिला। खुदा का फजल हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे लिए मौजूद था, या ये कह सकते हैं कि ये खुदा के करने वाला काम है। फजल जो है उसका इंसान के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। फजल के लिए इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये खुदा के करने वाला काम है। और इंसान के करने वाला काम क्या है कि ईमान के वसीला से उस फजल के साथ अटैच होना। इंसान के करने वाला काम ईमान में वसूल करना है। खुदा फजल जो है वो खुदा के करने वाला काम है। हम फजल के लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारे करने वाला वो काम ही नहीं है। या हम सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि खुदा का फजल हमारे ईमान के साथ मिलकर फ्रूट पैदा करता है। यानी खुदा का फजल इन सब के लिए मैसर है जो ईमान की ताकत से वसूल करते हैं। अगर हम ईमान नहीं रखते तो फजल नहीं पा सकते। हालांकि फजल तो मौजूद है लेकिन हम पा नहीं सकते क्योंकि हम में ईमान की कमी है। उसके लिए हमें अपने ईमान पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा हम बाइबल मुक़द्दस का हवाला पढ़ते हैं, याद भी करते हैं, बार बार दोहराते भी हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते कि इसकी कि हकीकत में जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, जिसकी वजह से हम कलाम की बरकतों से दूर रह जाते हैं। अब इस आयत में इस सच्चाई को बड़े अच्छे तरीके से पौलुस रसूल ने बयान किया है। इफ्सियों के खास 2 बाब उसकी 8 और 9 आयत में देखें, देखिए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना ईमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। यानी ईमान से फजल पाया, फजल से निजात पाई। अब यहाँ पे गौर करें कि अब अगर हम इनमें से किसी एक चीज़ को भी निकाल दें, ईमान, फजल और निजात, ये तीनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अगर हम इनमें से किसी एक को भी निकाल दें तो हमारी निजात का काम मुकम्मल नहीं होता, हम निजात तक पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि निजात के लिए सिर्फ फजल काफ़ी नहीं है जब तक ईमान उसमें शामिल ना हो। ईमान जो है वो बेसिक की है फजल को और निजात को पाने के लिए। अगर ईमान नहीं है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम जो मर्जी अपने आप में करते रहें, जितने मर्जी रोज़े रखें, जितने मर्जी अपनी तरफ से अपनी रास्तबाजी कायम करने के लिए, अपने आप को नेक बनाने के लिए अपनी नज़रों में करते रहें, खुदा तक उसका कुछ हम मतलब नहीं है, ना हम खुदा से कुछ पा सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस की एक और अजीम सच्चाई ये भी है कि खुदा हमारा इंतज़ार नहीं करता कि हम कब उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। गौर करने वाली बात है कि खुदा हमारा इंतज़ार नहीं करता कि हम कब उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि वो तो उसने अपने बेटे के कुर्बान होने के वसीला से हमारे पैदा होने से पहले ही कर दिया। खुदा ने हमारे गुनाहों को माफ़ हमारे गुनाह करने से पहले कर दिया। जैसे हम देखें ना, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी जो हमारे पैदा होने से भी हज़ारों साल पहले खुदा ने वो मुकर्रर कर दी। तो हम उसको जो गुनाह है उसको वो तो खुदा ने पहले से माफ़ कर दिए, लेकिन उस माफ़ी को वसूल करने के लिए हमें ईमान के वसीला से उसके साथ अटैच होना ज़रूरी है। तब हम उस ज़िंदगी की सच्चाई को वसूल कर सकते हैं, ज़िंदगी पा सकते हैं। अगर हम नहीं पाते तो माफ़ी तो मौजूद है लेकिन हम नहीं पा सकते, क्योंकि हमारा उसके साथ कोई तल्लुक ही नहीं है। हम ईमान नहीं रखते कि वो कुर्बानी उसने मेरे लिए दी है। जब तक हम ईमान में उसे वसूल नहीं करते वो हमारे लिए बेकार है। कुर्बानी, माफ़ी मौजूद है, फजल मौजूद है, लेकिन हमें उसके साथ अटैच होने की ज़रूरत है। मैं आज आपको बाइबल मुक़द्दस की एक और सच्चाई का बताना चाहता हूँ। वो ये कि जो लोग जहन्नम में जाते हैं, जो जाएंगे,
وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے نہیں جائیں گے جو ہم نے اس جسم میں رہتے ہوئے کیے ہیں. جیسے جو بھی گناہ ہے، جو چوری ہے، کسی کو فریب دیا ہے، جو جس طرح کا بھی گناہ ہے، اس کی وجہ سے بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. اور نہ جو پاک روح ہے، جو کہ ہمیں خداوند یسوع پر ایمان لانے کی وجہ سے سب سے پہلا جو گفٹ ہمیں ملا وہ پاک روح تھا. اور پاک روح ہمیں اکثر یہ پڑھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پاک روح جو ہے وہ ہمارے گناہوں، جو ہم میں گناہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم میں یہ گناہ ہے. حالانکہ بائبل مقدس یہ نہیں کہتی. جو ہمارے گناہ ہیں جو ہم نے جسم میں کیے ہیں، وہ خداوند یسوع نے اپنے خون کے وسیلہ سے ان کی قیمت پہلے سے ادا کر دی. اب پاک روح جو ہے ہمیں ان گناہوں کا نہیں بتاتا کہ یہ گناہ تم نے کیے ہیں. اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 16 باب اور 8 اور 9 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اور خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ اور وہ یعنی پاک روح آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے. پاک روح جو ہے جب ہمیں دیا جاتا ہے تو وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے پاک خداوند یسوع پر ایمان لانا ہے اور ایمان کے وسیلہ سے ہمیں اس کے ساتھ اٹیچ ہونا، اس معافی کو پانا ہے. جو دوسرے گناہ ہیں، پاک روح کا کام یہ نہیں ہے کہ ہمیں دوسرے گناہوں کے بارے میں کنونس کرتا پھرے. یہ بائبل مقدس کہہ رہی ہے. یوحنا 16 باب 8 اور 9 آیت میں دیکھیں، وہ خداوند یسوع مسیح خود کہتا ہے کہ پاک گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے. دوسرے گناہوں کے بارے میں نہیں وہ کہہ رہا. صرف یہی ایک گناہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا. کیونکہ آخر میں خدا جو ہے وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ کیا کیا یا یہ کیا نہیں. ایماندار ہو، یسوع مسیح پر ایمان لائے ہو کہ نہیں. جو نجات خدا نے انسان کے لیے مہیا کی اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، تم پر اس پر ایمان لاتے ہو یا نہیں. اسی چیز پر ہم خدا کے پاس یا جہنم میں جائیں گے. یہ بائبل مقدس کا کہنا ہے. صرف ایک ہی گناہ ہے، غور سے پھر کہ ایک ہی گناہ ہے کہ اگر ہم نے خداوند یسوع پر ایمان لایا تو ہم خدا کے پاس جائیں گے. یہ پکی بات ہے. رومیو 3 باب اس کی 22 آیت میں لکھیں، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اس آیت کے پر غور کریں تو اور ہم اپنے آپ پر غور کریں تو آج کل ہمیں جو ہمیں چرچز میں اور ہمیں اکثر گناہ کے بارے میں زیادہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے یہ گناہ کی، ہم چرچ نہیں وقت پا رہے ہیں، ہم نے دعائیں نہیں دی، ہم نے خدا کو ٹائم نہیں دیا، یہ نہیں دیا. کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، کلیسیا کو گناہ کے بارے میں احساس دلواتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں راست بازی کے بارے میں احساس دلانا چاہیے کہ ہم اس کے وسیلہ سے، جو خداوند یسوع کے وسیلہ سے خدا نے خود ہمارے لیے راست بازی مہیا کی ہے، جس کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اس کو ایمان کے وسیلہ سے، ایمان کی وجہ سے اس کو پانا ہے. تو خدا کا فضل نہ صرف ہماری نجات کے لیے بلکہ خدا کی دی ہوئی اس زندگی میں ہماری ہر ضرورت کے لیے جو اس کا فضل ہے وہ کافی ہے. وہ فضل جو ہے اس کی کوئی شرط نہیں ہے. خدا کا فضل بغیر کسی شرط کے ہر انسان کے لیے میسر ہے. صرف اور صرف ہمیں ایمان کے وسیلہ سے اس تک پہنچنا ہے، کنیکٹ ہونا ہے. لکھا رومیو 8 باب اس کی 32 آیت میں لکھا کہ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا. کہ خدا نے اپنی سب سے مہنگی چیز جو ہے اس کا بیٹا ہے وہ ہمارے لیے قربان کر دیا. جب ہم گناہ گار ہی تھے تو اس کے ساتھ وہ دوسری چیزوں کے لیے ہم سے کوئی پیسے یا کوئی مشقت یا کوئی ایسی چیز نہیں مانگتا. وہ صرف ہمیں ایمان کے وسیلہ سے ملے گی کہ ہم اس فضل کو جو خدا کا دی ہوئی مفت بخشش ہے
اس کو ایمان کے وسیلہ سے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئیں اور وہ ساری برکتیں ہم اس کے وسیلہ سے پا سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے کہ اگر کوئی بھی ضرورت، جیسے کوئی مالی ضرورت ہماری زندگی میں آئی، خدا نے پہلے سے اپنے فضل کے وسیلہ سے پہلے سے اس کا مہیا کرنے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اگر کوئی بیماری ہماری زندگی میں آتی ہے تو خدا نے پہلے سے اس کے لیے شفا مہیا کر رکھی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ وہ فضل جو ہے شفا پانے کے لیے موجود ہے۔ اگر کوئی روحانی یا جسمانی آزمائش ہماری زندگی میں آتی ہے تو خدا نے اس سے نکلنے کی راہ ہمارے لیے پہلے سے تیار کر رکھی ہے۔ اگر کرنتھیوں کے خط میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ خدا نکلنے کی راہ بھی وہ خود ہی پیدا کر دیتا ہے اور دیتا ہے تاکہ ہم برداشت کر سکیں۔ تو آزمائش سے نکلنے کا جو فضل ہے وہ بھی خدا نے پہلے سے مہیا کر رکھا ہے۔ خدا ہماری زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دیتا جس کا حال اس نے پہلے سے تیار نہ کر رکھا ہو۔ یہ اس کا فضل ہے جو اس نے اپنے بیٹے کی صلیبی موت کے وسیلہ سے ہمارے لیے پہلے سے مہیا کر رکھا ہے۔ صرف اور صرف ہمیں ایمان کے وسیلہ سے اس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے اور ان برکتوں کو جو فضل کے وسیلہ سے ہمیں میسر ہیں ان کو وصول کرنا ہے۔ ہم اپنے کاموں سے، اپنی کسی بھی طریقے سے، اپنی مشقت سے یا ہم روزے رکھنے سے، دعائیں کرنے سے نہیں، بلکہ اس کے کیے ہوئے کو قبول کرنے سے، اس کے کیے ہوئے پر ایمان رکھنے کہ اس نے میرے لیے سب کچھ کر دیا ہے، اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے ہم اس برکتوں کو جو فضل کے وسیلہ سے ہمیں میسر ہیں ہم پا سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے فضل کے بارے میں جانا کہ فضل جو ہے وہ کمایا نہیں جا سکتا، وہ خدا کی مفت بخشش ہے جو خدا نے اپنے پیار کے وسیلہ سے جو وہ ہم سے کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، بلکہ لکھا ہے کہ پیار یہ ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس نے اپنے پیار کے وسیلہ سے اپنے آپ کو ہمیں دے دیا۔ تو یہ اس کا پیار ہے، یہ فضل ہے جو ہم ایمان کے وسیلہ سے پا سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ ایمان اگر ہم میں نہیں ہے تو ہم خدا کی کسی برکت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو آج ہم نے فضل کے بارے میں جانا۔ اگلے کسی میسج میں دوبارہ اس کو زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو ابھی اگلی دفعہ ہم ایمان کے بارے میں جانیں گے کہ وہ ایمان کیا ہے جس کے وسیلہ سے ہم فضل اور یا خدا کا پیار پاتے ہیں۔ تو مسیح یسوع آپ سب کو برکت دیں، بائبل پڑھتے رہیں، اور اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو یا کوئی مزید کوئی آپ کے ذہن میں کوئی آیت ہو تو آپ ضرور کمنٹس باکس میں لکھیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔